पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का क्राइसिस इस सतह पर पहुंच चुका है कि हमारी कौमी तरक्की का अमल मुकम्मल तौर पर इस बहरान के जद में आकर रिवर्सल की तरफ जा रहा है। और माहिरीन वो कहते हैं कि 2 से 3% हमारी तरक्की की शरह इस वक्त तवानाई के बहरान की जद में है। 2 to 3% ऑफ GDP इस वक्त डायरेक्टली बहरान जो तवानाई का मुल्क को दरपेश है उसकी वजह से कम हो चुकी है। और अगर हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे नजर डालें तो आज की 18 करोड़ आबादी जिसकी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास फाजिल तवानाई मौजूद थी, 2025 तक तकरीबन 25 करोड़ हो चुकी होगी। और इसी तरह 2040 के बाद पाकिस्तान दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन फेस ऑफ अर्थ बन चुका होगा। तो हमारे मुस्तकबिल की तवानाई की जरूरियात उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा? अगर हम इस पर नजर डालें तो तवानाई हमारी कौमी सिक्योरिटी का इस वक्त एक कमजोर डायमेंशन के तौर पे सामने आती है। लिहाजा हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है कि हम इस मुल्क के अंदर तरक्की को आगे ले जाने के लिए, इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क के अंदर गुर्बत का खात्मा करने के लिए, इस मुल्क के अंदर बीमारी का खात्मा करने के लिए, इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने के लिए हर सतह से जब हम अपने अमल को आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इस मुल्क की तवानाई का एक रोड मैप मुरतब करें जो पाकिस्तान को 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग कर सके। लिहाजा आज जबकि एनर्जी किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन तवानाई की कम से कमतर होती जा रही है। और उसकी वजह जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारे कारखाने, हमारे घर, हमारी सनत, हर चीज मुतासिर है। और आज गैस और बिजली के बहरान की वजह से, सनतें बंद हो जाने की वजह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में बेरोजगारी किस तरह आगे बढ़ रही है। तवानाई का शोबा एक ऐसा शोबा है कि जिसमें गुज़श्ता अगरचे 60 सालों में हमने कुछ तरक्की भी की है, लेकिन वो हमारे आबादी के दबाव और हमारी तरक्की की जरूरियात से मुकम्मल तौर पे हम आहंग नहीं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने देखा कि 1947 में हमारी कुल तरक्की, बिजली की जो पैदावारी सलाहियत थी वो 50 मेगावाट थी। पाकिस्तान स्टार्टेड विद वेरी लो बेंचमार्क्स और 50 मेगावाट से आज हम तकरीबन 21,000 मेगावाट तक तो पहुंच सके हैं। लेकिन ये हमारी आबादी और तरक्की की जरूरियात के लिए कतई नाकाफी है। इसी तरह अगर हम बिजली और गैस के साथ एक और जो हमारा बहुत अहम तवानाई का जरिया है, पानी के वसाइल को देखें तो वो भी बहुत खतरनाक सतह पर पहुंच चुके हैं। और तवानाई का ये बहरान जो पानी के शोबे में आबी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, उसके संगीन सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, जिसकी फिर जो आप सब माहिरीन हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 1950 के अशरे में जबकि 5,500 के करीब क्यूबिक मीटर पानी पर कैपिटा बेसिस पे हमें दस्तयाब था, आज उसकी माहिरीन के मुताबिक 1100 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा बेसिस पे अवेलेबिलिटी हो गई है। और पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्रीज के जुमरे में आ रहा है। तो इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों पर अपने मुस्तकबिल को, जो कि ज़राअत के साथ भी मुंसलिक है, और अगर सस्ती तवानाई हमने पैदा करनी है तो हम आबी वसाइल को किस तरह तरक्की देंगे, ये भी एक हमारे लिए अहम चैलेंज है। इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कोयले से मारा माल किया, लेकिन हम 60 सालों में कोयले के उन ज़खायर को प्रोडक्टिवली एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करने में नाकाम रहे और हमारी जो सारी हिकमत अमली का इन्हिसार हो
تیل کی طرف رہا، جس سے کہ کافی مسائل پیش آئے. ہمارے اسی طرح جو ایک اور چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پولیوشن ایک اہم کلائمیٹ چینج ایک اہم عنوان بن چکا ہے تحقیق کا اور ترقی کا. اور پاکستان میں اگر ہم نے گرین انرجی کی طرف جانا ہے تو وہ رینیوبل انرجی کے ذرائع جو کہ قدرت نے جن سے ہمیں مالا مال کیا ہے، ہم انہیں کس طرح بروئے کار لا سکتے ہیں. چاہے وہ ونڈ انرجی ہے، چاہے وہ سولر انرجی ہے، یا وہ دیگر ذرائع ہیں توانائی کے، ان سب کے لیے بھی ہمیں اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا ہے. پاکستان دنیا کے ان چند خوش قسمت ممالک میں ہے کہ جس کے پاس نیوکلیر انرجی کی صلاحیت بھی حاصل ہے، اور اس کو بھی ہم بروئے کار لا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو ہم نے نیوکلیر صلاحیت جو ہے پیس کے لیے اور انرجی کے لیے کامیابی سے استعمال کیا ہے، اور اس میں خود انحصاری بھی حاصل کی ہے. تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو اس طرح ہم کس طرح ایک انرجی مکس بنائیں کہ جو تیل کے ذرائع ہیں، جو آبی وسائل ہیں، جو کوئلے کے وسائل ہیں، جو رینیوبل انرجی ہے، جو نیوکلیر انرجی ہے، ان کے حوالے سے اس ملک میں صنعت کے لیے، شہریوں کے لیے، زراعت کے لیے اور ہماری قومی ضروریات کے لیے سستی افورڈیبل انرجی دستیاب ہو. میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جہاں جس معاشرے میں کسی کو 10% سے زائد اپنی آمدنی اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو گرم یا سرد کرنے کے لیے استعمال کرنی پڑے تو اس کو فیول پاورٹی کے زمرے میں کہا جاتا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ہاں تو آج کل بجلی اور گیس کے بلوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 50% تک لوگ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اور اپنے گھر کو توانائی فراہم کرنے کے لیے اپنی آمدن کا 40-50% حصہ تک مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اس پہ خرچ کریں. تو لہٰذا یہ تو انرجی پاورٹی سے، شاید فیول پاورٹی سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اسی طرح جو ایک بہت اہم شعبہ ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ملک کے اندر جبکہ توانائی کا بحران شدید صورت اختیار کر چکا ہے تو توانائی کی کنزرویشن کی طرف توجہ دیں. چونکہ ابھی تک قومی سطح کے اوپر ہم نے بجلی اور توانائی اور گیس کی بچت پر کوئی خاطر خواہ حکمت عملی نہیں دیکھی، نہ پچھلے 10 سالوں میں اور نہ موجودہ 4 سالوں میں. اور میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ جو توانائی کا بحران ہے یہ پچھلے 14 سالوں کے اندر بہت ایکسینچویٹ کیا، چونکہ جو پچھلے 10-14 سالوں کی ترقی تھی اس کے نتیجے میں جو ہماری مستقبل کی ضروریات تھیں ان کو دیکھ کر نئے ذرائع تلاش نہیں کیے گئے. اور پاکستان جو 12 اکتوبر 99 تک انرجی کنٹری تھی کہ جب ہم بجلی کو ایکسپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، آج ہم شدید کمی کا شکار ہو چکے ہیں. اور میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 98 میں جب ویژن 2010 بنایا گیا تو اس وقت اس بات پر توجہ دی گئی کہ 2010 تک ہم اس ملک کے اندر تقریباً 28,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، جو کہ ہمارے آج کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی. لیکن وہ تمام جو روڈ میپ سے ان کو جب چھوڑ دیا گیا تو آج ہم اس بحران کا شکار ہیں. یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم قومی سطح پر جس بحران کا شکار ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرور اب نئے اپروچز کی ضرورت ہے. مجھے جو مشہور سائنسدان ہیں آئنسٹائن، ان کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ we cannot solve our problems with same thinking we used when we created them. جس رویے سے اور جس سوچ سے ہم نے اپنے مسائل کو پیدا ہونے دیا، اگر اسی سوچ اور رویے کو برقرار رکھیں گے تو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے. ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے سوچ، نئی حکمت عملی، اور اگر انرجی کرائسس، انرجی کے بحران، انرجی کانفرنس انرجی کرائسس کا شکار نہ ہو تو وہ حقائق کی بھی شاید صحیح نمائندگی نہیں ہو. آج اس انرجی کے لیے جو کانفرنس کے
موقع پہ یہ انرجی کا بحران اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاؤ سیریس دس از فار اس. So in the end, I just welcome you. I'm very grateful کہ جو ہمارے ماہرین تشریف لائے ہیں، جس میں بہت ایمیننٹ شخصیات ہیں جنہوں نے ساری زندگی توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے یا اس کا تجزیہ کرنے کے لیے یا اس پر کام کرنے کے لیے توانائی کے ذرائع کو تلاش کرنے کے لیے کام کیا ہے. ہمارے پاس بزنس کے بھی نمائندے موجود ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس وقت افیکٹڈ سیکٹر ہے، جو کہ کنزیومرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کس طریقے سے وہ اس بحران کو دیکھتے ہیں اور ان کے نزدیک کیا اس کا حل ہے. چونکہ بزنس کا ایک جہاں وہ کنزیومرز ہیں ان کا ایک رول یہ بھی ہے کہ ہم انرجی کی ایفیشنسی کو کس طریقے سے زیادہ بہتر طور پہ بڑھائیں. چونکہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 سے 25% ان ایفیشنسی ہے ہماری کنزمپشن آف انرجی کی ہر سطح پر. اگر ہم یہ 20 اور 25% کی ان ایفیشنسی کو بھی ایڈریس کر لیں تو بہت فاضل ذرائع ہمارے پاس آ سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے، چاہے وہ کسی اور انڈسٹری کے شعبے کی ہم بات کریں. ہر سطح پر ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم توانائی کے مصرف کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ یوز کر سکتے ہیں. لاسز جو ہیں ہمارے پاور کے سیکٹر کے، گیس سیکٹر کے دنیا میں ہائیسٹ ہیں، اور وہ ایک مصنف نے کہا کہ اس توانائی کے بحران نے ہمیں ماڈرن سٹون ایج کے اندر بھیج دیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلی سٹون ایج کے اندر لوگ غاروں کے اندر دیے جلایا کرتے تھے، اور آج کی ماڈرن سٹون ایج کے اندر لوگ بڑے بڑے محلات، مکانوں، بنگلوں اور دفتروں کے اندر دیے جلا کے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو اس ماڈرن سٹون ایج سے ہم نکل کر کس طریقے سے اس ملک میں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے توانائی کے شعبے سے مالا مال کیا ہے، جس پر بہتے ہوئے دریا بھی ہیں، جس کو ہم ایک خطیر پانی کا ذریعہ ذخیرہ جو ہے ہم سمندر کی نظر کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے ہم کارآمد طور پر استعمال کر سکیں. کس طریقے سے ہم اپنے کوئلے کے ذرائع کو بروئے کار لائیں، کس طریقے سے ہم رینیوبل انرجی کی طرف اپنی بات کو آگے بڑھیں. میری گزارش یہ ہے کہ آج کے اس تقریب کی فارمیٹ یہ ہوگی کہ آج نواز شریف صاحب کو شریک ہونا تھا، لیکن سنگین فلو کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا کہ وہ ریسٹ کریں. راجہ ظفر الحق صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ آج صدارت کر رہے ہیں. وہ اب سے کچھ دیر کے بعد ان کا جو پیغام ہے آپ کے نام وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے ہماری مینیفیسٹو کمیٹی میں بھی انرجی سیکٹر پہ تجاویز مرتب کی، وہ ایک پریزنٹیشن دیں گے. یہ پریزنٹیشن ایک ڈرافٹ ہے ہماری پارٹی کا انرجی روڈ میپ کے حوالے سے، جس کو ہم آپ کی مشاورت کی روشنی میں، آپ کی تجاویز کی روشنی میں حتمی شکل دیں گے. آپ لوگ جو ہمیں آج تجاویز دیں گے اس کی روشنی میں ہم اس کو مزید امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آج کی اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں ہم ایک حتمی جو حکمت عملی ہے اس کا تعین کر سکیں. اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پر آج ہمیں مکمل طور پہ قومی ہم آہنگی اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ہماری سیاسی تقسیم سے بڑھ کر ایک قومی بحران بن چکا ہے. آج میڈیا بھی موجود ہے، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور پاکستان کی جو اصل مسائل ہیں جس میں کہ توانائی ہے اور دیگر جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی جو ڈسکورس ہے، جو ڈیبیٹ ہے، اس کو بھی ڈیولپمنٹ کی طرف اب لے کر جانا چاہیے، اور بجائے ہم سیاسی زیادہ مسائل کو اجاگر کریں، انہیں بھی اجاگر ہونا چاہیے، لیکن جو اب حقیقی قومی ترقی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا بھی بہت مشکور ہوں. آج یہاں پر تمام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے. بلوچستان کے ہمارے صدر جناب سردار ثناء اللہ زہری صاحب تشریف رکھتے ہیں، محترم اسحاق ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں، سرتاج عزیز صاحب ہیں. ہمارے سندھ سے جناب غوث علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں جو صدر ہیں. سابق وزیر اعلیٰ اور ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر نیشنل اسمبلی میں مہتاب عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں. محترمہ اشرف اشرف صاحبہ MNA تشریف رکھتی ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے اور جو ہماری کشمیر چیپٹر کے صدر ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر MNAs
اور سینیٹرز اور ممبران پارلیمنٹ بھی موجود ہیں جو آپ کی جو سفارشات میں شریک بھی ہوں گے اور ان سے ان کی روشنی میں تاکہ ہم سب مل کر اپنے حکمت عملی کو وضع کر سکیں. انہی افتتاحی اور ویلکم کلمات کے ساتھ میں محترم راجہ ظفر الحق صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ پریزنٹ کریں تاکہ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو سکے.